अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल ब्लैक वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ज्योति भी उसी तरह एक ऐसी बदकार औरत की रूह है जो सदियों पहले गुनाह की दलदल में पूरी तरह धंस गई थी। और फिर जब गुनाहों का बोझ उसकी बर्दाश्त से बढ़ गया तो उसने खुदकुशी कर ली और उसे ब्लैक वर्ड में शामिल कर लिया गया। तब से ये ब्लैक वर्ड में शामिल है। प्रोफेसर अल्बर्ट ने आज से 30 साल कबल ब्लैक वर्ड में शमूलियत की थी। प्रोफेसर अल्बर्ट जब नौजवान आदमी था तो उसने दरअसल जादू, सहर और सफली अलूम पर रिसर्च शुरू की थी। और फिर उस रिसर्च के दौरान उसके ताल्लुकात ब्लैक वर्ड से इस कदर मुस्तहकम हो गए कि ये बजाते खुद उसका कारिंदा बन गया और उसने इस कदर गहराई की बुराइयों को अपनाया कि मुजस्सिमे शैतान बन गया और शैतान की नज़रों में उसकी कदर बढ़ती चली गई। और फिर शैतान ने उसे अपना नायब बना लिया क्योंकि शैतान हर दौर में एक इंसान को अपना नायब बनाता रहता है। ज्योति ने प्रोफेसर अल्बर्ट का कुर्ब हासिल कर लिया और ज्योति प्रोफेसर अल्बर्ट के खास साथियों में शामिल हो गई। और जब प्रोफेसर ने रामीज के हसूल का सिलसिला शुरू किया तो ज्योति उसके और ज़्यादा करीब आ गई। और फिर ज्योति ने प्रोफेसर अल्बर्ट से पुख्तारी का ओहदा भी हासिल कर लिया। ये तो है उसका मुख्तसर सा पस मंज़र। तफसीलात तो बेशुमार हैं लेकिन उनके बयान की ज़रूरत नहीं। मुख्तसर ये कि अब से 6 घंटों बाद एक बदकार औरत कस्बे के उस घर में खुदकुशी करेगी और पुख्तारी लाजमन वहाँ आएगी। प्रोफेसर ने जवाब दिया तो इमरान और उसके साथियों की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। हैरत है आपको कैसे मालूम हो गया कि वो बदकार औरत है और खुदकुशी कर लेगी? और अगर मालूम है तो आप उसे खुदकुशी से रोक क्यों नहीं लेते? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे उसका इल्म रहता है क्योंकि मेरा काम ही यही है कि ऐसी बुरी बदकार रूहों को ब्लैकवर्ड के चंगुल से बचाने की कोशिश करूं ताकि उन पर मौजूद गुनाहों के बोझ में मज़ीद इजाफा ना हो और बुराइयों के मज़ीद फ़रोग़ का रास्ता भी रोका जा सके। लेकिन मैं किसी को खुदकुशी करने से नहीं रोक सकता, प्रोफेसर ने जवाब देते हुए कहा। आपका काम है क्या मतलब? क्या ये काम आपने अजहुद शुरू किया है? मगर कैसे? आप क्या करते हैं? इमरान ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा और प्रोफेसर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, कम अज़ कम आप जैसे आदमी को तो ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में ना जाने कितने अलूम और कितने नाअलूम नज़ाइम अपने दायरे में काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर यूँ समझ लें कि इस दुनिया में असल तनाज़ा खैर और शर के दरमियान है और इंसान खैर और शर के दरमियान हर वक्त मौजूद रहता है। खैर को फैलाने और शर को रोकने के लिए बेशुमार निज़ाम काम कर रहे हैं। इसी तरह शर को फैलाने और इंसानों को शर की ओर खींचने के लिए भी बेशुमार शैतानी निज़ाम अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि पुख्तारी शर की नुमाइंदा है और मैं खैर के एक छोटे से निज़ाम से मुंसलिक हूँ और मैं जानता हूँ कि इस निज़ाम में आपकी क्या अहमियत है। आप भी खैर के फ़रोग़ और शर को रोकने का काम करते हैं। आपकी भी ड्यूटी लगी हुई है। इसी तरह आप दिन रात अपने ऐशो आराम को छोड़कर और जान हथेली पर रखे उस काम में मुसलसल मसरूफ़ हैं। बस निज़ाम अलग अलग है, काम करने के तरीके अलग-अलग हैं, मकसद एक ही है। प्रोफेसर ने जवाब दिया तो इमरान बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, इसलिए अब मैं मज़ीद कोई सवाल नहीं करूँगा। लेकिन असल मसला ये है कि पुख्तारी को ख़त्म कैसे किया जाए। वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि बकौल आपके वो सदियों पहले मरने वाली किसी बदकार औरत की रूह है तो फिर एक रूह को कैसे ख़त्म किया जाएगा? क्योंकि रूह के मुतालिक तो कहा गया है कि वो अम्रे रब्बी है। इमरान ने कहा तो प्रोफेसर बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, मुझे आपको समझाते हुए अजीब सा लग रहा है, जो रूह ज्योति है या उस जैसी बदरूहें हैं, ये वो रूह नहीं है जिसे अम्रे रब्बी कहा गया है। वो तो कायनात का सबसे बड़ा और सबसे कीमती राज है और जिससे इंसान को आगाह भी नहीं किया गया, इसलिए कि इंसान इस अजीम राज को समझने का अहल ही नहीं है। बतौर मिसाल ये कहा जा सकता है कि ये चौथी या पांचवी जमात के बच्चे को अगर आप पीएचडी का कोई मुकाबला समझाना शुरू कर दें तो क्या वो उसे समझ आ जाएगा? हालांकि बच्चा जहन भी रखता है, इब्तदाई तालीम भी हासिल कर चुका है, उसके हवासे हमसा भी बेदार है, ज़हीन भी है, लेकिन वो फिर भी ना समझ सकेगा क्योंकि अभी उसका ज़हनी ज़र्फ़ इस काबिल नहीं हुआ कि वो पीएचडी के मकाले को समझ सके। इसी तरह इंसान चाहे जितना भी इल्म हासिल कर ले, जितनी भी तरक्की कर ले, जिस कदर भी ज़हीन हो, रूह एक ऐसा राज है जो फिर भी उसके ज़हनी ज़र्फ़ से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा है। इसलिए सिर्फ अम्रे रब्बी कहकर इस बारे में मज़ीद बात ख़त्म कर दी गई है। लेकिन जिन रूहों की मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसी रूहें नहीं हैं
جنہیں امر ربی کہا جاتا ہے۔ انہیں عرف عام میں روح کہا جاتا ہے، ورنہ ان کے لیے مناسب لفظ جس میں لطیف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح حلال اور طیب میں عام طور پر کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ دونوں تقریباً ہم معنی ہیں، اور جو چیز حلال ہے وہ طیب بھی ہے، لیکن ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثلاً مرغی حلال جانور ہے، اسے حلال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی سب جانتے ہیں کہ اسے حلال کرتے وقت اس پر تکبیر پڑھی جائے تو یہ حلال ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں کسی ہمسائے کی مرغی پکڑ لوں پھر اس پر تکبیر پڑھ کر اسے حلال کروں تو یہ حلال تو ہے، اور اسے کھایا تو جا سکتا ہے، لیکن جس کے طیب نہیں کہلایا جا سکتا۔ اس طرح یہ روح بھی ہے جسے بری روح، اچھی روح، بدروح یا نیک روح کہا جاتا ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ واقعی اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے۔ انسان چاہے لاکھ اپنے علم کا دعویٰ کرے، لیکن اس کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور جھوٹا ہی رہتا ہے۔ میں بھی آج تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ میں نے دنیا کے ہر موضوع پر پڑھا ہے، اور میں دنیا کے ہر موضوع کے بارے میں زیادہ نہیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتا ہوں۔ لیکن آج آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا یہ دعویٰ باطل ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا ہے۔ اب ان علمی باتوں کو چھوڑ کر ہم عملی بات کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیوتی آ جائے گی، لیکن اسے کس طرح مجبور کیا جائے گا کہ وہ جولیا کو ہمارے حوالے کر دے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ میں اس معاملے میں لا علم بھی ہوں اور بے بس بھی۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ باس وش ڈاکٹر ٹروسائی پروفیسر صاحب کی طرح روحوں کو بھی پکڑ لیتا تھا اور انہیں قید بھی کر لیتا تھا۔ اس نے ایک بار یہ بتایا کہ بری روحوں کو وہ روشنی کے دائرے میں قید کر دیتا ہے۔ جوزف بولا تو عمران اور پروفیسر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ روشنی کے دائرے میں کیا مطلب؟ او واقعی مجھے اس بات کا خیال نہیں آیا۔ او یس پروفیسر صاحب، آپ بے فکر رہیں، میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ جولیا کو میرے حوالے کر دے۔ عمران نے کہا، لیکن کیسے؟ کیا آپ نے کوئی طریقہ سوچ لیا ہے؟ پروفیسر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب مجھے یاد آ گیا ہے۔ لڑکپن میں ایک بار میں اپنی والدہ کے ہمراہ ایک بزرگ کے پاس گیا تھا۔ والدہ تو زنان خانے میں چلی گئی تھیں، جبکہ میں ان بزرگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ان کا جلالی اور باروب چہرہ مجھے اب تک یاد ہے، لیکن مجھے انہوں نے پیار کیا تھا، اور پھر میری وہاں موجودگی میں ایک عورت کو لایا گیا تھا جس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اس پر کسی روح کا سایہ ہے۔ اس عورت کی حالت بے حد خراب تھی۔ بزرگ نے اٹھ کر کچھ پڑھا اور پھر زمین پر ایک بڑا سا دائرہ انگلی سے کھینچ کر اس عورت کے وارثوں نے اسے دائرے میں لٹانے کا حکم دیا۔ اس عورت کے وارثوں نے اسے دائرے میں لٹا دیا، اور پھر ان بزرگ نے کچھ پڑھ کر اس عورت پر پھونکا اور اس کے وارثوں سے کہا کہ اس عورت کے چند بال کاٹ دیے جائیں۔ اس عورت کے ساتھ آنے والی ایک عورت نے کینچی سے اس عورت کے بالوں کی ایک چھوٹی سی لٹ کاٹ کر ان بزرگوں کو دی تو انہوں نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ عورت یکلخت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا مسا ہوا چہرہ یکلخت ٹھیک ہو گیا، اور وہ اس طرح حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ بزرگ نے اس عورت کو لے جانے کا حکم دیا اور اس عورت کے ورثاء اسے لے کر چلے گئے۔ مجھ میں بچپن سے ہی عادت ہے کہ میں ہر چیز کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چونکہ یہ میری زندگی کا سب سے عجیب ترین واقعہ تھا، اس لیے لڑکا ہونے کے باوجود مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے بزرگ سے سوال کر دیا کہ اس عورت کو کیا تھا اور انہوں نے کیسے اسے ٹھیک کر دیا ہے۔ اس محفل میں موجود بڑے لوگوں نے منع کیا کہ بزرگوں سے ایسے سوال نہیں کرتے، لیکن بزرگ نے مسکرا کر انہیں مجھے منع کرنے سے روکا، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس عورت پر کسی بری روح کا غلبہ تھا۔ میں نے آیت الکرسی کا حصار کھینچ کر اسے قید کر دیا، اور پھر ماؤس 3 بار پڑھ کر اس کی طاقت ختم کر دی، اور چونکہ ان بدروحوں کی طاقت بالوں میں ہوتی ہے، اس لیے بالوں کو جلا کر میں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس عورت کے جسم میں سے نکل آئے۔ اس طرح وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ اس وقت آیت الکرسی تو مجھے یاد تھی، لیکن ماؤس 3 میرے لیے نیا لفظ تھا۔ جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی آخری 2 صورتیں پڑھ کر مجھے سنائیں، جو آؤس کے پہلے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملا دیا جائے تو انہیں ماؤس 3 کہا جاتا ہے، اور انہی بزرگ نے ہی مجھے بتایا کہ یہ صورتیں ہر قسم کے سیب، سائب، بدرو، جادو ٹونے، کالے علم کا خاتمہ کرنے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔ واپسی پر جب میں نے اس واقعہ کا ذکر اماں بھی سے کیا اور انہیں کہا کہ اب میں بھی ان عورتوں کا علاج کر سکتا ہوں جن پر بدروحیں غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ میری چھوٹی بہن ثریا اس وقت بہت چھوٹی تھی۔
میں نے اماں ابی سے کہا کہ گھر جا کر میں سریا پر موجود بدرو کو مار بھگاؤں گا، تو کار میں ہی میرے منہ پر وہ زوردار چانٹا پڑا کہ میری اپنی بدرو اسی لمحے جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ پھر اماں ابی نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ پھر آج تک ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کسی بدرو کے قریب جاؤں، اور اماں ابی پھر بھی مجھے دوبارہ ان بزرگ کے پاس نہ لے گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ واقعہ میرے ذہن سے اتر گیا۔ اب اچانک جوزف کی بات سن کر جس طرح بجلی چمکتی ہے، اسی طرح لڑکپن کا یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی مشیت ایزدی کی طرف سے مدد کی گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی ایسے کئی موقع آئے ہیں، لیکن یہ محسوس واقعہ پہلے مجھے یاد نہ آیا تھا۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پروفیسر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ جوتی کو مجبور کر کے صرف جولیا کو رہا کروائیں گے، یا آپ کے پروگرام میں کچھ اور کرنا بھی شامل ہے؟ پروفیسر نے کہا۔ جولیا کی بات ثانوی ہے پروفیسر صاحب، اصل میں اب میں اس رامیز کے ساتھ ساتھ اس پروفیسر اور اس کے سیٹ اپ کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب تک یہ سیٹ اپ، یہ پروفیسر موجود رہے گا، مسلمانوں کو کسی بھی وقت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ شر کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن شخصیات کی سوچ کا بھی بہرحال اپنا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے پروفیسر کا خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی سوچ براہ راست مسلم دشمنی پر مبنی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، شر کی تو ہر قوت ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہی کام کرتی رہی ہے، لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ پروفیسر البرٹ اس سلسلے میں انتہا پسند واقع ہوا ہے۔ میرا خیال ہے عمران صاحب، آپ پہلے اس آمیز کو حاصل کریں، پھر اس آمیز کی مدد سے پروفیسر اور اس کے سیٹ اپ کو کسی طرح ختم کر دیں۔ اکیلی جوتی یا اسے بے بس کرنے سے پروفیسر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پروفیسر شابانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں سب سے پہلے جولیا کو اس شیطانی کیس سے علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد باقی کام ہوگا، عمران نے کہا۔ تو پروفیسر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ فی الحال آرام کریں، میں بھی چند ضروری کام نمٹا آؤں۔ وقت آنے پر میں آپ کو ساتھ لے کر اس قصبے میں جاؤں گا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے، پروفیسر نے کہا۔ تو عمران سمیت سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے میں آپ کی رہنمائی اس کمرے تک کر دوں جہاں آپ اس دوران آرام کر سکتے ہیں، پروفیسر نے کہا، اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ صفدر کے فلیٹ میں اس وقت سوائے جولیا اور عمران کے باقی تمام ممبران موجود تھے۔ ان سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے صفدر کہ کوئی جادو ٹونے والا چکر ہو اور جولیا کو اس لیے اغوا کیا گیا ہو کہ عمران اس جادو ٹونے والے کسی زیور کو حاصل کر کے اسے جوتی کو دے؟ یہ سب بکواس ہے۔ موجودہ سائنسی اور ترقی یافتہ دور میں ایسی جاہلوں اور احمقوں والی باتیں کیسے وقوع پذیر ہو سکتی ہیں؟ تنویر نے یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ عمران اس چکر میں پہلے سے ملوث ہے، اور اس کا آغاز بھی میری ہی وجہ سے ہوا۔ اس مسٹری ریسرچ اسکالر سے میں نے لفٹ بوائے کے کہنے پر تعارف حاصل کیا، اور پھر ہوٹل میں عمران سے ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد یہ نامیز وغیرہ کا چکر چل پڑا، حتیٰ کہ عمران ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو ساتھ لے کر اس چکر میں مصر چلا گیا۔ میری چیف سے بات ہوئی ہے، چیف نے بتایا ہے کہ عمران کو جولیا کے اغوا اور اس پیغام کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بس کیا اتنا کافی ہے؟ کیا عمران کو پیغام دینے سے جولیا واپس آ جائے گی؟ تنویر نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں تنویر، ہم نے یہاں جولیا کا کھوج لگانے کی کتنی کوشش کی ہے، تم بھی اس کوشش میں شامل رہے ہو، لیکن تم نے خود دیکھا ہے کہ ہم بری طرح ناکام رہے ہیں۔ جولیا کو باہر نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، ساری شہر کی ٹیکسی ڈرائیوروں سے پوچھ گچھ کر ڈالی ہے، لیکن بے سود، کوئی معمولی سا کلیو بھی نہیں مل سکا کہ اس کلیو کی مدد سے آگے بڑھا جا سکے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ عمران کیا کرے گا؟ کیا جولیا کو یہاں سے مصر لے جایا گیا ہوگا؟ تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، نہ جانے وہاں عمران کن حالات میں کام کر رہا ہے۔ ویسے اس پیغام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران کامیابی کی اور بڑھ رہا ہے، اور اسے بلیک میل کرنے کے لیے جولیا کو اغوا کیا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ صفدر صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں یوں ہاتھ پیر چھوڑ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، جولیا کی دستیابی کے لیے بہرحال جدوجہد جاری رکھنا میرا فرض ہے، اچانک چوہان نے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، چیف تو ان معاملات میں پتھر ہے، اس نے تو اتنا کہا کہ عمران کو پیغام دے دیا ہے اور بس، جیسے جولیا کا تعلق صرف عمران سے تھا، ہم سے نہیں، تنویر نے بھڑک کر کہا، اور صفدر مسکرا دیا۔ لیکن کیا جدوجہد کریں، کچھ پتہ بھی تو چلے، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کسی روحانی بزرگ کی مدد حاصل کرنی چاہیے،
اچانک نعمانی نے کہا تو صفدر اور دوسرے ساتھی اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ روحانی بزرگ؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا، یہ بلیک ورڈ کا چکر ہے، یہ ہماری تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے ہمیں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ہوگا جو ان معاملات کے بارے میں باخبر بھی ہو اور ہو بھی خیر کا نمائندہ اور اصل پیشہ ور قسم کا نہ ہو۔ نعمانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ آئیڈیا تو اچھا ہے، واقعی اس پہلو پر کام کرنا چاہیے، لیکن ایسے بزرگ کو کہاں تلاش کریں؟ ہمارا تو کبھی واسطہ ہی نہیں رہا ایسے معاملات سے۔ صفدر نے کہا، نعمانی کی بات درست ہے صفدر، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جنہیں روحانی بزرگ کہا جا سکتا ہے، نیک آدمی ہیں۔ کیپٹن شکیل نے پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا، وہ کون ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ تمہارا اس سے تعارف کیسے ہوا؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا، اور باقی ساتھی بھی اشتیاق بھری نظروں سے کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگے۔ بس اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار مجھے ریل گاڑی سے سفر کرنا پڑا، راستے میں ان صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کسی اسکول میں استاد تھے، ان سے جب باتیں شروع ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ واقعی عالم باعمل ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور ان کے علم سے خاصا متاثر ہوا۔ پھر کئی بار میں خود ان سے جا کر ملتا رہا اور اس طرح مجھے ان کے متعلق اور بھی بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ بہرحال وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان سے اس موضوع پر بات کی جا سکتی ہے، رہتے بھی یہی دارالحکومت میں ہیں۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا نام ہے ان کا؟ صفدر نے پوچھا۔ اعظم حیات ہے ان کا نام، کسی ہائی اسکول میں اسلامیات پڑھاتے ہیں، سیدھے سادھے سے آدمی ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، صفدر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور پھر دو کاروں میں لدے ہوئے شکیل کیپٹن کی رہنمائی میں دارالحکومت کے ایک پرانے محلے میں پہنچ گئے۔ کاریں انہیں ایک کھلی جگہ پر روکنا پڑی۔ استاد صاحب اتنے آدمیوں کو دیکھ کر کہیں پریشان نہ ہو جائیں، نعمانی نے کہا۔ ان کا مکان تو بڑا نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک ایسے اسکول کے احاطے میں بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، ان کے پاس اکثر لوگ دور دور سے آتے رہتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک اسکول کے بڑے سے احاطے میں داخل ہو رہے تھے جس کے ایک کونے میں زمین پر دریاں بچھی ہوئی تھیں اور تقریباً 5-6 افراد وہاں بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھیوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ان سب میں سے ایک ادھیڑ عمر باریش آدمی جس نے عام سادہ لباس پہن رکھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سر پر ٹوپی تھی اور شکیل صاحب ظہیر نصیب۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر کیپٹن شکیل کا خوشامدانہ موڈ میں استقبال کرتے ہوئے کہا، یہ اعظم حیات صاحب ہیں۔ کیپٹن شکیل نے اپنے ساتھیوں سے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے باری باری اعظم حیات سے اپنے سارے ساتھیوں کا تعارف کرایا، اور پھر رسمی مصافحہ سلام اور رسمی فقرات کے بعد وہ وہیں ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، اعظم حیات نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے اعظم صاحب، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے انہیں آواز دیتے ہوئے کہا۔ بالکل جناب، کوئی تکلف نہیں ہوگا، میں ابھی حاضر ہوا، اعظم حیات نے مڑ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر تیزی سے اسکول کا گیٹ کراس کر کے باہر چلے گئے۔ پہلے سے بیٹھے ہوئے افراد تو اب کیپٹن شکیل اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اعظم صاحب واپس آئے تو ان کے پیچھے ایک آدمی نے مشروبات کی بوتلیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ آپ حضرات یہ مشروب پئیں، میں ان دوستوں سے فارغ ہو کر پھر حاضر ہوتا ہوں، اعظم حیات نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا اور تیزی سے اس گروپ کی طرف بڑھ گئے جو ان کے آنے سے پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل اور دوسرے ساتھیوں نے مشروب کی بوتلیں لے لیں اور پھر وہ مشروب سپ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ابھی تو مشروب ختم بھی نہ کر پائے تھے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ اعظم حیات بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ سب اعظم صاحب سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ اعظم صاحب ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے تکلف کیا ہے اعظم صاحب، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، مہمانوں کی خدمت تو مجھ پر فرض ہے، اعظم صاحب نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اعظم صاحب، ہم آپ کے پاس ایک خاص سلسلے میں آئے ہیں، کیپٹن شکیل نے بوتل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ فرمائیں، جو خدمت میں کر سکوں گا انشاءاللہ اس میں دریغ نہیں کروں گا، اعظم حیات نے جواب دیا۔ صفدر، تم اعظم صاحب کو تفصیل بتاؤ، کیونکہ تم اس سارے سلسلے میں ملوث رہے ہو، کیپٹن شکیل نے صفدر سے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اعظم حیات اب صفدر کی طرف متوجہ ہو گیا اور صفدر نے مصری ریسرچ اسکالر سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر عمران سے ملاقات اور پھر عمران کا مختصر سا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس تامیز کو حاصل کرنے مصر گیا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے اس طرح بتایا کہ کیسے ان کی ساتھی خاتون جولیا کو پر اصرار
طور پر اغوا کر لیا گیا ہے اور جولیا کے فلیٹ سے ایک رکا ملا جس کا مضمون بھی صفدر نے دہرا دیا۔ جولیا صاحبہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ اعظم حیات نے پوچھا۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن نام انہوں نے تبدیل نہیں کیا، صفدر نے جواب دیا اور اعظم حیات نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اعظم حیات نے کہا۔ ہم مس جولیا کی صحیح سلامت اور فوری واپسی چاہتے ہیں، تنویر نے فوراً ہی جواب دیا، اور اعظم حیات نے چونک کر تنویر کی طرف دیکھا اور پھر ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ لیکن اس اغوا کا مقصد تو سامنے آ گیا ہے، اب یہ تو عمران صاحب پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ کیا ان تک اطلاع پہنچ چکی ہے؟ اعظم صاحب نے کہا۔ ہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر مس جولیا کو اس چکر سے نجات دلائیں، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے شکیل صاحب کہ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے یہ سب میرے لیے نیا ہے، میرا ان چیزوں سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ میرا تعلق تو زیادہ تر عام سے جادو ٹونے، سفری علوم، بھوت پریت وغیرہ سے ہی پڑتا رہا ہے۔ آج پہلی بار یہ بات میرے سامنے آئی ہے کہ اس کالے جادو یا شیطانی نظام میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں، اس لیے اس سلسلے میں تو میں آپ حضرات کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک کام میں کر سکتا ہوں کہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے مرشد کے پاس جاؤں۔ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خفیہ رکھا ہوا ہے، ورنہ خیر کہ اس نظام میں ان کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ آپ لوگ اگر ہو جائیں تو وہ سرے سے ہی انکار نہیں کریں گے اور آپ سے اس موضوع پر بات بھی کرنا گوارا نہ کریں گے، لیکن میرے ساتھ جانے کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی رہنمائی مل جائے گی۔ اعظم حیات نے جواب دیا۔ آپ کے مرشد کہاں رہتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہیں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں ان کی دکان ہے، حیات نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس چلے چلتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا اور اعظم حیات سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اعظم حیات کی رہنمائی میں مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک چھوٹے سے بازار میں جا پہنچے۔ اعظم حیات سبزی کی ایک دکان کے پاس جا کر رک گئے۔ یہ دکان بالکل ہی معمولی سی تھی۔ ایک طرف ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے جسم پر پھٹے ہوئے پرانے سے مگر صاف کپڑے تھے، سر پر ایک پرانی سی ٹوپی تھی، داڑھی بری ہوئی تھی، پاؤں میں سلیپر تھے۔ السلام علیکم فضل بھائی، اعظم حیات نے اس بوڑھے سے آدمی کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ او ماسٹر جی، تم خیریت؟ آج یہ کیا میلہ لگائے پھر رہے ہو؟ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس آیا ہوں ایک ضروری کام سے۔ اعظم حیات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضروری کام اور مجھ سے؟ ماسٹر جی کیوں مذاق کرتے ہو؟ مجھ جیسا غریب آدمی کیسے کسی کے کام آ سکتا ہے؟ بوڑھے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ غریب ہی تو دوسروں کے کام آتے ہیں، امیروں کو اتنی فرصت ہی کہاں؟ اعظم حیات نے کہا اور بوڑھا بے اختیار ہنس پڑا۔ بس تمہاری یہی باتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں، بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بچی ہاتھ میں تھیلا اور چند روپے لیے دکان پر آ گئی۔ دادا، امی نے کہا ہے کہ مہمان آئے ہیں، سبزی دے دو اور یہ روپے لے لو۔ لڑکی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے 1 روپے والے چند نوٹ بوڑھے کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ مہمان اور تمہاری امی کے؟ کیا واقعی؟ بوڑھے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں دادا، امی کے رشتے دار ہیں، بچی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، اسی لیے تمہاری امی نے ان کی خدمت کا سوچ بھی لیا ہے۔ میں بھی کہوں کہ تمہاری امی اور مہمانوں کی خدمت کرے؟ کون سی سبزی چاہیے؟ بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی نے کہا ہے کہ آلو اور پیاز دے دو، وہی پکا لیں گے، بچی نے کہا۔ کتنے روپے لے آئی ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ 4 روپے ہیں، بچی نے نوٹوں کو کھول کر خود ہی گنتے ہوئے کہا۔ ارے اتنے سارے روپے کہاں سے آ گئے ہیں؟ بوڑھے نے ایک طرف پڑی ہوئی ٹوکری میں سے 10-12 موٹے موٹے آلو اٹھا کر تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اماں کے پاس تو نہیں تھے، چاچی بشیرہ سے میں لے آئی ہوں، بچی نے جواب دیا اور بوڑھے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ لو اور جا کر اماں کو دے دو اور یہ پیسے جا کر اپنی چاچی بشیرہ کو واپس کر دو اور اماں سے کہہ دو کہ دادا کہتا ہے کہ تمہارے مہمان ہم سب کے مہمان ہیں، اس لیے یہ سبزی واپس نہ کرنا، اور ہاں اگر ہو سکے تو 1 روٹی اور تھوڑا سا سالن مجھے بھی دے جانا، تمہاری اماں کے ہاتھ کا پکا ہوا سالن مزیدار ہوتا ہے۔ بوڑھے نے تھیلا بچی کے ہاتھ میں دے کر اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ دادا، امی نہیں لیں گی، تم یہ روپے لے لو، بچی نے کہا۔ ارے میں کہہ رہا ہوں جا، کیسے نہیں لے گی؟ وہ میری بہو ہے، میرا بھی تو حق ہے اس پر۔ جا بھاگ، دیکھیے تیرے ماسٹر جی آئے ہیں، میں نے ان سے بھی بات کرنی ہے، بوڑھے نے پچکارتے ہوئے کہا اور بچی سر ہلاتی ہوئی واپس مڑی اور چلی گئی۔ صفدر اور دوسرے ساتھیوں کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ اس بیچاری کا باپ کافی عرصہ سے بیمار ہے، درزی کا کام کرتا تھا، جب سے بیمار ہوا ہے بہت تنگ ہے یہ۔ بہرحال بتاؤ ماسٹر جی، کیا خدمت کروں؟ بوڑھے نے کہا۔ اندر کوٹری میں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، اعظم حیات نے کہا۔
اچھا مگر میرے پاس تو ان بڑے لوگوں کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، میلی سی چادر ہے۔ بوڑھے نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہم بیٹھ جائیں گے بابا جی، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے ماسٹر جی، ادھر گلی والے دروازے سے لے آؤ انہیں، ادھر سے تو گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ بوڑھے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آئیے جناب، اعظم حیات نے کہا اور پھر مڑ کر بائیں ہاتھ کی طرف مڑ گیا۔